अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल स्टॉक स्पेशल मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सदफ रशीद ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। पलवशी खान पिछले 5 मिनट से जरगाम खान के कमरे के बाहर खड़ी थी। रात के इस पहर जब हवेली के तमाम मकीन अपने अपने कमरों में जा चुके थे, तब वो आयशे के साथ यहाँ आई थी। और अब वो इसी कश्मकश में थी कि जरगाम के कमरे में जाए या नहीं। जाओ भी पलवशे, आखिर कब तक यहीं खड़ी रहोगी? जब कई सानिये ऐसे ही गुजर गए तो पास खड़ी आयशे ने ही उसे मुखातिब किया। मुझसे नहीं होगा आपी, बस वापस चलें, मुझे खान से कोई बात नहीं करनी। वो यहाँ तक आ तो गई थी, मगर अब अंदर जाने की हिम्मत मुजतमा न कर पा रही थी। तभी आयशे को जवाब देकर वो वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। ऐसी कैसी हिम्मत कर ही ली है तो उससे बात भी कर लो। तुम्हारे पास ये पहला और आखिरी मौका है। कल तो वैसे ही जरगाम शहर चला जाएगा और फिर ना जाने उसकी वापसी कब हो। उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए आयशे ने उसे कायल करने की कोशिश की, मगर पलवशी मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम उसे अपने दिल की बात कह दो पलवशी। और मोहब्बत के इजहार में कैसी झिझक। उसे कायल करते हुए आखिर में उसका रूहान सा चेहरा देखकर वो थोड़ा नरम हुई। मुझसे नहीं होगा आपी, आपको ये सब बताना आसान था, मगर मैं खान को ये नहीं कह सकती। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो हद दर्जा हवास बाख्ता थी। आयशे ने उसे कोफ्त से देखा। ये लड़की अब उसकी सारी चाल नाकाम करने की कोशिश में थी। वो चाल जो आयशे पलवशे को जरगाम की नज़रों में गिराने के लिए बना चुकी थी। कुछ नहीं होता, जाओ, मैं इधर बाहर ही रुकूंगी, तसल्ली रखो और अब जाओ। पलवशे को तसल्ली देने के साथ ही आयशे ने उसे समझने का मौका दिए बगैर उसे जरगाम के कमरे की तरफ आहिस्ता से धकेला। चूंकि दरवाज़ा खुला था, तभी वो इस आरामदेह धक्के के बावजूद जरगाम के कमरे की दहलीज पार कर गई। इधर वो कमरे में दाखिल हुई और उधर जरगाम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। अब दोनों ही आमने सामने मगर कुछ फासले पर खड़े थे। जहां पलवशी के चेहरे पर बदहवासी थी, वहीं जरगाम के चेहरे पर उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर हैरत के साथ साथ गुस्से के तासरात भी थे। पलवशी, मेरे कमरे में आने का ये कौन सा वक्त था? वो ना चाहते हुए भी अपनी बरहमी जता गया। मुझे आपसे बात करनी है। असल बात से पहले उसने तमहीद बांधी और नज़र जरगाम के बरहम चेहरे पर डाली। जो भी बात है सुबह होगी, अभी अपने कमरे में जाओ। वो उसे साफ साफ लफ्ज़ों में वहाँ से जाने को कह रहा था, मगर पलवशे वहीं खड़ी रही। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। चूँकि वो हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आ चुकी थी, तो अब बग़ैर बात किए जाना उसे मंजूर ना था। ठीक है, जो भी बात है जल्दी करो और जाओ यहाँ से। जरगाम ने उसे बात शुरू करने का इंदिया दिया और ख़ुद आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। अब उसकी पुश्त पलवशे की तरफ थी, मगर वो शीशे में उभरते उसके अक्स को देख रहा था। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये एक जुमला उसने एक ही सांस में अदा किया था। क्या बकवास कर रही हो पलवशे? जरगाम की हैरत को गुस्से में बदलने में लम्हा लगा था। वो अब अपना रुख उसकी तरफ किए उसे गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। बकवास नहीं कर रही, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे ये जज्बात झूठ नहीं है खान। अपने दोनों हाथों को बाहम भींच कर उनकी कपकपाहट रोकने की सही करती वो जरगाम को भी अपनी बात का यकीन दिला रही थी। जरगाम की आंखों में बेयकीनी की लहर उभरी और फिर वहां तैश व गज़ब की सुर्खी छा गई। अगले ही लम्हे वहां जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। पलवशे ने बेसाख्ता अपने गाल पर हाथ रखा, जहां बहुत शदीद जलन हो रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पलवशे? ये सब कहते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? जरगाम का दिमाग गुस्से की शिद्दत से फटने के दहाने पे था।
پلوشے اپنے گال پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے زرغام کا ایسا رویہ تو نہ سوچا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ زرغام جواباً اتنا برہم ہوگا تو وہ کبھی اس پر اپنی محبت آشکار نہ کرتی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ میرے سامنے وہی پلوشا کھڑی ہے جسے میں آج تک چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا آیا ہوں۔ آج اچانک وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے ہی اظہار محبت کر ڈالا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا اور نظریں ایسی تھیں کہ اب پلوشے کو خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ تم نے یہ سب کہتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ میں تم سے کتنا بڑا ہوں۔ 12 سال کا فرق ہے ہماری عمروں میں، اور اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ وہ برہمی سے کہتے ہوئے ایک لمحے کو رکا اور پلوشے کو دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جھکائے شدت سے رو رہی تھی۔ 17 سال کی ہو تم، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایسی سوچ تمہارے دماغ میں آئی بھی تو کیسے؟ حیرت و برہمی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ پلوشے مزید شدت سے سسکنے لگی۔ جو حرکت اس سے سرزد ہو چکی تھی، اس کے بعد تو وہ زرغام سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ تھی۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں دیکھوں گا تو میرا غصہ مزید بڑھے گا۔ میں عائشہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکال کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اسے بازو سے تھام کر دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے وہ عائشہ سے شادی والی بات یوں ہی کر گیا تھا، لیکن اس بات پر وہ جس طرح تڑپ کر اس سے اپنی بازو چھڑواتی اس کے سامنے آئی تھی، وہ خود بھی ایک لمحے کو حق دک رہ گیا تھا۔ نہیں پلیز، آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کریں، مگر آپ عائشہ آپی سے بھی شادی نہ کریں۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس سے منت کرتے ہوئے سسک پڑی، اور زرغام نے ضد میں اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ خود کو میری نظروں میں مزید مت گراؤ پلوشے، میں پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہوں۔ یہ نہ ہو میں طیش میں آ کر یہ سب چچا سائن کو بتا دوں اور وہ تمہیں زندہ درگور کر دیں۔ اسے کمرے سے باہر کھڑا کرتے ہوئے زرغام نے غصے سے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا اور پھر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ پلوشے کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہونے لگے تھے۔ اب وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنے کرچی کرچی ہوتے دل کو سنبھالتی تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے غم میں اس نے یہ محسوس ہی نہ کیا تھا کہ اسے زرغام کے کمرے میں بھیجنے والی عائشہ تو اب وہاں موجود ہی نہ تھی۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ اگلی صبح جب گھر کے تمام افراد ناشتے کے بعد وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تب زرغام کی بات پر وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ بولو بیٹا، یاسمین بیگم، جنہیں سب احترام سے داجان کہتے تھے، اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ کر اسے بات شروع کرنے کا اندیا دیا۔ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سب انتظامات کروا لیں۔ یہ بات کم اور دھماکہ زیادہ تھا جو وہ اچانک ان سب پر گرا چکا تھا۔ ان سب کو ہی زرغام کی شادی کا ارمان تھا، مگر اس کی طرف سے ہوتا یہ اچانک فیصلہ اور پھر شادی کے لیے عائشہ کا نام لینا وہاں کسی کو پسند نہ آیا تھا، خاص طور پر داجان اور نائلہ کو جو اپنے بیٹے کے لیے پلوشے کو سوچے ہوئے تھیں۔ زرغام، تم تو بہت کم ظرف نکلے۔ پلوشے کی پہل نے اسے تمہاری نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ تم مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئے ہو، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح تم تک میری رسائی تو آسان ہوئی۔ ڈرائنگ روم کی طرف آتی عائشہ نے خود کلامی کی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ تبھی وہ چہرے پر فتح مند تاثرات سجائے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ زرغام، ایسے فیصلے اتنے اچانک تو نہیں ہوتے۔ نائلہ صاحبہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس درجہ احمقانہ فیصلے کی امید نہ تھی۔ امی سائن، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور یہ اٹل فیصلہ ہے۔ امید ہے اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ سنجیدہ اور حتمی لہجے میں اپنی بات کرتے ہوئے اس نے پاس بیٹھے حسن خان والد اور کاشان خان چچا کو بھی دیکھا تھا۔ کاشان صاحب اور ان کی اہلیہ رقیہ کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، جبکہ باقی سب کشمکش کا شکار تھے۔
ابھی تم شہر کے کام نپٹا آؤ، اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ داجان نے ہی بات سمیٹنی چاہی، مگر زرغام سر کو نفی میں ہلا گیا۔ کل رات کی پلوشے کی حرکت اس کے اندر غصے کے الاؤ بھڑکائے ہوئے تھی، اور اس کی جذبات کو لگام ڈالنے کا زرغام کے پاس صرف یہی حل تھا کہ وہ جلد از جلد کسی اور سے شادی کر لے۔ شاید اس طرح پلوشے کو بھی عقل آ جائے۔ وہ شادی کے لیے عائشہ کا نام کبھی نہ لیتا، مگر اس وقت غصے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج کر دی تھی، اور تبھی وہ بغیر سوچے عائشہ سے شادی پر رضامند ہو چکا تھا۔ داجان، میں اس کام میں دیری نہیں چاہتا۔ جتنے دن میں شہر میں رہوں گا آپ یہاں سارے انتظامات کروا لیجیے گا۔ میری واپسی پر شادی کا جشن شروع ہو جانا چاہیے۔ وہ سب کچھ سوچ چکا تھا، اب تو داجان کے پاس انکار کا جواز بھی نہ تھا۔ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے تیمور خان اور اس کی اہلیہ فریحہ کو دیکھا۔ وہ بھی اس فیصلے پر رضامند دکھائی دے رہے تھے، مگر اصل بات تو داجان جانتے تھے کہ فریحہ بھی اپنی بیٹی پلوشے کے لیے زرغام کو سوچے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے، تم خیر سے جاؤ، حویلی کے پہلے پوتے کی شادی ہے تو انتظامات بھی ہماری روایات کے مطابق ہوں گے۔ حسن خان نے ہی اس کی بات مان جانے کا اندیا دیا، جبکہ باقی سب خاموش بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں۔ یوسف، میرے پیچھے ڈیرے اور زمینوں کے تمام امور تم سنبھالو گے۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی تنبیہ کی۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باقی سب کو خدا حافظ کہتا حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی پورچ سے نکل کر گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دی تھی، مگر آج معمول کے برعکس پلوشے اس کے پیچھے پورچ تک نہ آئی تھی، کیونکہ زرغام کی باتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں، اور تبھی وہ کل رات سے سخت بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی زرغام نے بھی محسوس کی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر وہ حویلی کا گیٹ بھی عبور کر گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں زرغام کی شادی کا جشن اتنے دھوم دھام سے ہوا تھا کہ قریبی گاؤں کے مکین اسے ایک عرصہ تک یاد رکھنے والے تھے۔ حویلی میں 20 سال بعد شادی کے شادیانے بجے تھے، اور انتظامات ایسے تھے جو زرغام کی شادی کے شایان شان تھے۔ ڈھیر ساری رسموں اور خاندانی روایات کے بعد عائشہ زرغام کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ ایسا رشتہ تھا جو زرغام خان کی طرف سے غصے کے جذبات میں بغیر سوچے سمجھے طے کیا گیا تھا، اور عائشہ کی طرف سے مرتبے کی خاطر اسے صرف زرغام کی بیوی کی حیثیت اور دولت سے غرض تھی، اور اپنی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے پلوشے کو بھی استعمال کیا تھا، مگر اسے اپنے اس ظلم کا احساس تک نہ تھا۔ ان کی شادی کو ہفتہ گزر چکا تھا، اور اب حویلی کے ہنگامے بھی سرد پڑ چکے تھے۔ سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، لیکن پلوشے کی زندگی تو اسی رات پر رک گئی تھی۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی پلوشے اب خاموش ہو گئی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی رونق بھی ماند پڑ گئی ہو۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں فریحہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ پاس ہی تیمور خان بیٹھے تھے، جو اپنی لاڈلی کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری گڑیا، بابا کی لاڈلی، اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے پلوشے کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے استفسار کیا۔ پلوشے، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ مجھ سے شیئر تو کرو، اسے خاموش پا کر تیمور خان نے ایک بار پھر کہا۔ ان کے لہجے میں اپنی لاڈلی کے لیے فکر تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور حویلی میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث سب کی لاڈلی بھی تھی، مگر اب اس کی خاموشی نے سب کو ہی پریشان کر رکھا تھا۔ گڑیا، بابا سے اپنی پریشانی شیئر کر لو، مجھے بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو اتنا خاموش کر دیا ہے؟ وہ لہجے میں انسیت لیے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، مگر پلوشے انہیں چاہ کر بھی وہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ پلوشے، بابا کچھ پوچھ رہے ہیں، فریحہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے جواب دینے کو کہا۔ تیمور خان اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں یونی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات بابا کا دھیان بٹانے کو کہی تھی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات تھی جس پر آپ نے اتنی ٹینشن لی؟ کس یونی میں داخلہ لینا ہے؟ میں ابھی پراسپیکٹس لا دیتا ہوں۔
اول جملوں میں اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے وہ آخر میں اس مسئلے کا حل بھی نکال گئے۔ بابا، قریب کی کسی میں نہیں جانا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے تمہید باندھی۔ پھر فریحہ اور تیمور خان دونوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لاہور کی کسی یونی میں ایڈمیشن کروا دیں۔ بہت ہمت سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ پھر بابا کو دیکھا جن کے تاثرات سے واضح انکار جھلک رہا تھا۔ بابا پلیز میری بات مان لیں، منت کے انداز میں کہتے ہوئے وہ ان کے بازو سے آ لگی۔ گڑیا، آپ کو خود سے اتنی دور بھیجنے کا حوصلہ نہیں ہے ہم میں۔ تیمور خان کی بات بھی درست تھی۔ بابا، صرف 2 سال کی بات ہوگی، اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میری بات مان لیں گے۔ اب انکار مت کریں۔ وہ انہیں منانے پر بضد تھی، اور پھر کچھ دیر سوچ بچار کے بعد وہ اس کی بات پر حامی بھر گئے۔ بیٹی کی خوشی کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر گئے، جبکہ یہ بات تو صرف پلوشیں جانتی تھی کہ وہ کس دکھ میں مبتلا اپنے گھر سے اتنا دور جا رہی تھی۔ اگلے 2 دن میں نہ صرف اس کا داخلہ لاہور کی اچھی یونی میں ہو گیا، بلکہ وہاں رہنے کے لیے ہاسٹل میں انتظامات بھی ہو گئے۔ تیسرے دن پلوشیں اپنے ساتھ ساتھ اس حویلی کی رونق بھی لے کر لاہور چلی گئی تھی۔ زرغام نے اس پر عائشہ کو فوقیت دی تھی، تو اب منظر سے ہٹ جانا اس پر فرض تھا۔ 2 سال بعد یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں داجان؟ میرا اور پلوشے کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ زرغام خان اپنی دادی یاسمین خانم کی بات پر مشتعل ہوا تھا۔ بے چینی اور حیرت اس کے لہجے سے ہی عیاں تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے جواباً زرغام کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ پاس بیٹھی نائلہ بھی داجان کی طرف تھیں، اور آج وہ ہر حال میں زرغام کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ داجان، میں پلوشے سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی عمر اور میری عمر کا فرق دیکھیں۔ مجھ سے شادی کروا کر کیوں اس کا بچپنا ختم کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور ویسے بھی میں شادی کر چکا ہوں۔ اس نے اپنے انکار کا واضح جواز بھی پیش کیا، جبکہ آخری بات پر اس کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی، جسے ان 2 خواتین نے بھی محسوس کیا تھا۔ اور اس شادی کا انجام بھی ہو چکا ہے۔ عائشہ اور تمہارا ساتھ بہت مختصر تھا، اس بات کو سمجھو۔ نائلہ نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا، مگر وہ جواباً تلخی سے ہنس کر ان کی یہ بات ہوا میں اڑا گیا۔ زرغام، زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ انسان کو ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ننھے حنین کے بارے میں سوچو، اسے بھی تو ماں کی ضرورت ہے۔ اب داجان نے بھی پوتے کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی 2 ماہ کے حنین کا ذکر بھی کیا، جو ان کے نزدیک زرغام کی دوسری شادی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں کافی ہوں داجان۔ اس کا انداز حتمی اور 2 ٹوک تھا۔ وہ کسی طور ان کی بات ماننے پر رضامند نہ تھا۔ داجان نے اسے گھور کر دیکھا۔ زرغام، پچھلے 2 ماہ کہاں تھے جب تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت تھی؟ تب تو تم اسے وقت نہیں دے سکے۔ آج ہم اس کے لیے ماں لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تم کافی ہو۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے لتاڑا۔ اس حویلی میں صرف داجان ہی تھیں جو زرغام کو ایسے ڈانٹ سکتی تھیں، جبکہ زرغام کے تاثرات سے واضح تھا کہ اس پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ داجان، پلوشیں خود ابھی بچی ہے، اور آپ اسے میرا بچہ تھمانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ وہ بھی جواباً پلوشے کی کم عمری کو جواز بنا چکا تھا۔ دونوں دادی پوتا اپنی بحث میں الجھے تھے، اور نائلہ خاموش تماشائی بنی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ غلط نہیں سوچ رہی، پچھلے 2 ماہ سے حنین کو پلوشے ہی سنبھال رہی ہے، اسی لیے ہم مستقل طور پر پلوشے کو اس کی ماں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ داجان نے بھی جواباً دلیل دی، اور بے دھیانی میں وہ اسے یہ بھی بتا بیٹھیں کہ پچھلے 2 ماہ سے حنین کی ذمہ داری کس نے سنبھال رکھی ہے۔ زرغام ایک لمحے کو حیرت زدہ ہوا، مگر یہ صرف ایک وقتی لمحہ تھا۔ وہ جلد ہی اپنے تاثرات سنبھال گیا۔ امی سائیں، آپ ہی میری بات سمجھیں، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ داجان پر اپنی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر زرغام نے اب خاموش بیٹھی نائلہ کو مخاطب کیا، مگر ان کے کچھ بولنے سے قبل ہی داجان بول اٹھیں۔ تم نے ایک بار اپنی مرضی سے یہ فیصلہ لیا تھا، تب ہم نے اس فیصلے پر
کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب ہم نے فیصلہ لیا ہے تو تمہیں بھی اختلاف کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور اس پر بہت جلد عمل بھی ہوگا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اپنا رخ دوسری طرف موڑ گئیں۔ ان کا انداز بھی حتمی تھا۔ زرغام اس بحث سے زچ ہوا، صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میرا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا۔ مجھے حنین کے لیے ماں کی ضرورت ہے، بچی کی نہیں۔ پلوشے سے تو اپنا آپ نہیں سنبھلتا، میرے بچے کو وہ خاک سنبھالے گی۔ اس نے واضح اور سنجیدہ لہجے میں اپنے ارادے انہیں باور کروا کر آخر میں پلوشے پر بھی طنز کیا، اور پھر یوں ہی غصے سے بھپری موج بنا تنفن کرتا ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے دونوں خواتین تعصب سے اپنا سر تھام چکی تھیں۔ دوسری جانب پلوشے کے کمرے میں صورتحال بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ فریحہ نے جب سے پلوشے کے سامنے شادی کی بات کی تھی وہ تب سے نہیں نہیں کی گردان ہی کر رہی تھی۔ مما، آپ تائی جان کو منع کر دیں، وہ جیسا چاہ رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی اور فریحہ کا دل کیا وہ اپنا ماتھا پیٹ لیں۔ پلوشے، میں انہیں ہاں کہہ چکی ہوں۔ انہوں نے زچ ہو کر پلوشے کو دیکھا، جو آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ہاں کہہ دی؟ آپ انہیں جا کر منع کریں۔ میں خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں میز پر رکھنے کے بعد وہ پلٹ کر فریحہ تک آئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ سے تمہارے لیے شوہر کے روپ میں زرغام کو سوچا ہے۔ اب جب یہ رشتہ جڑنے جا رہا ہے تو تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ فریحہ نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا، دائیں ہاتھ سے اس کا رخسار سہلاتے ہوئے۔ وہ اب اصل بات جاننے کی تگودو میں تھی۔ پلیز مما، میں ان سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے آنکھیں چرائیں اور لہجہ بہت مشکل سے مضبوط کیا۔ داجان کے کمرے سے اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے وہاں سے گزرتا زرغام پلوشے کی بات پر وہیں رک گیا۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا تبھی اس کی بات بآسانی زرغام تک رسائی پا چکی تھی۔ آپ ان کے علاوہ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کر لوں گی، مگر خان سے نہیں۔ اپنے انکار پر ماں کے بدلتے تاثرات بھانپ کر پلوشے نے مزید کہا، لہجے میں یاسیت تھی۔ باہر کھڑے زرغام کے چہرے پر غصے کے سائے لہرائے۔ وہ خود تو بڑے دھڑلے سے انکار کر آیا تھا، مگر یہاں پلوشے کا انکار اس کی انا پر وار کر رہا تھا۔ میری گڑیا، زرغام سے شادی کرنے کے بعد تم ساری زندگی ہماری نظروں کے سامنے رہو گی، اور ویسے بھی اپنی ڈگری کے چکر میں جو تم نے ہمیں اپنی جدائی جیسے ظلم سے گزارا ہے اس کا ازالہ یہی ہے کہ اب تم باقی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ انہوں نے وضاحتی انداز میں یہ بات اسے باور کروائی کہ وہ کیوں اس رشتے پر بضد ہیں۔ نہیں نا، میں یہ نہیں کر سکتی مما، میری بات سمجھیں، میں خان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب اس کے لہجے میں منت سمٹ آئی، آنکھوں میں جمع ہوتی نمی اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ بھی سب کچھ عیاں کرنے پر تلی تھی۔ اور اس حویلی میں ساری زندگی رہنے کے لیے کوئی اور حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے، خان ہی کیوں؟ اس نے ماں کی پچھلی بات کا جواب دیا اور ماں سے نظریں چرائیں۔ کوئی اور حل سے مراد یوسف تھا۔ یہ زرغام اور فریحہ دونوں اچھے سے سمجھ چکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو پلوشے؟ انہوں نے اب پلوشے کو برہمی سے گھورا۔ آپ پلیز ابھی جا کر تائی جان کو منع کریں، بس میری یہ آخری بات مان لیں، اس کے بعد آپ جس سے بھی شادی کا کہیں گی میں اف نہیں کروں گی، مگر خان نہیں۔ ان کے برہمی کا اثر لیے بغیر اپنی ہی بات دہرا کر وہ واش روم میں گھس گئی، جبکہ باہر کھڑے زرغام کے غصے کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے غصے سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ اس کا رخ داجان کے کمرے کی طرف تھا۔ میں پلوشے سے شادی کے لیے تیار ہوں، وہ جیسے غصے سے بھرا گیا تھا۔ چند لمحے بعد ویسے ہی داجان کے کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اقرار کا اندیا بھی دے دیا۔ داجان اور نائلہ تو اس کایا پلٹ پر جتنا حیران ہوتی کم تھا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ زرغام کی اگلی بات نے انہیں چونک کر اس طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ نکاح آج اور ابھی ہوگا۔ اس نے
संजीदा आवाज़ में अपनी शर्त उनके गोश गुजार की और दोनों खवातीन को सख्ता तारी हुआ। अगर आज ही निकाह करवा सकती हैं तो ठीक, नहीं तो फिर भूल जाइएगा कि इस हवेली में कोई जरगाम रहता था। मैं हनैन को लेकर शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। दरवाजे में ही खड़े खड़े अपनी बात मुकम्मल की, साथ ही धमकी भी दे डाली। अभी तुम इनकार करके गए थे और चंद ही लम्हों में तुम्हारा फैसला भी बदल गया। दाजान ने उसे कड़े तेवरों से घूर कर तंज किया। दाजान, आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं या नहीं? उसने जवाबन संजीदगी से इन्हें देखकर सवाल किया था। करवाना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं। ना कोई तैयारी, ना कोई जश्न, ऐसी शादी थोड़ी होती है। और पलवशे का भी कोई अरमान होगा। उस दिन के हवाले से हम ऐसे कैसे हंगामी हालात में उसकी शादी का अहम फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। दाजान ने इतनी वजाहत से जवाब सिर्फ उसे समझाने के गर्ज से दिया था, मगर जरगाम के तासरात अभी भी जिद भरे ही थे। वो अपनी बात पर अब भी कायम था। जो भी करना है वलीमे पर कर लीजिएगा, मगर निकाह और रुखसती आज ही करवाएं, वरना फिर भूल जाइएगा कि मैं कभी दूसरी शादी करूंगा। हतमी अंदाज में उनके मसले का हल निकाल कर वो वहीं से पलट गया, जबकि पीछे दाजान के पास अब इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा ना था। बाबा की बात नहीं मानोगी? मगरिब से कुछ वक्त पहले तैमूर खान उसके कमरे में आए थे और आते ही उन्होंने अपने एक जुमले से पलवशे का सारा एहतजाज जामद कर दिया था। उनके लहजे में इतनी आस, इतना मान था कि पलवशे चाहकर भी इन्हें इनकार ना कर पाई। और फिर कुछ देर बाद निकाह का मुबारक फरीज़ा भी सर अंजाम पा गया। उस वक्त वो जरगाम खान की दुल्हन की हैसियत से उसके कमरे में बेड के पास नीचे कालीन पर बैठी थी। आम से हुलिये में सिर्फ सर पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर वो कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी। इस कमरे से बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी थीं, मगर आखिरी रात की आहानत हर अच्छी याद पर भारी थी। पलवशे ने सुर्ख होती आंखों से इस कमरे को देखा। वो यहाँ 2 साल बाद आई थी, मगर इन 2 सालों में वहाँ कुछ भी ना बदला था। इस कमरे की सजावट जरगाम ने पलवशे की मर्जी से की थी, और हैरत की बात यह थी कि 2 साल कबल उसे इतनी बेदर्दी से अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वो उसकी पसंदीदा चीज़ें कमरे से निकाल ना पाया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है पलवशे? ये सब कहते हुए तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? उस रात का मंजर पलवशे की आंखों के सामने चलने लगा। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने वही पलवशा खड़ी है जिसे मैं आज तक छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता आया हूँ। आज अचानक वो इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे ही इजहार मोहब्बत कर डाला। जरगाम की सख्त बातें आज भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं और बार बार उसकी समात में गूंज रही थीं। जरगाम की गुस्से भरी नज़रें, उसका बेएतबार अंदाज, उसके लहजे की नापसंदगी पलवशे को कुछ भी तो ना भूला था। वो उसी रात की असियत को एक बार फिर महसूस करती हिचकियों से रो रही थी, और तभी जरगाम खान कमरे में दाखिल हुआ था। पलवशे, क्या हुआ है? इस तरह की रो रही हो? पलवशे को इस तरह शिद्दत से रोता देखकर वो सरत से उसके करीब आया था। पलवशे, व्हाट हैपेंड? उसे ज़मीन से उठाकर अपने सामने खड़ा करते हुए जरगाम ने अपना सवाल दोहराया। उसकी सुर्ख और सूजी आंखें जरगाम को मलाल में डाल रही थीं। आपने मुझसे शादी क्यों की? पलवशे जवाबन हुसियानी अंदाज में चिल्लाई थी। क्योंकि मुझ जैसी लड़की से शादी जब 2 साल पहले मैं आपको कबूल नहीं थी, तो आज मुझे क्यों कबूल किया? उसके हाथ जरगाम के गिरेबान पर आ ठहरे। वो बुरी तरह पैनिक हो रही थी। जरगाम ने एक नज़र उसके रोते चेहरे और फिर अपने गिरेबान पर रखे उसके हाथों को देखा। फिर नरमी से अपने बाजू उसके गिर्द हिसार कर उसे अपनी गिरफ्त में समेट लिया। छोड़े मुझे, मैं बुरी लड़की हूँ, आपके टाइप की नहीं हूँ। क्यों मुझे बीवी के रूप में कबूल कर रहे हैं? ये 2 साल पहले का गुबार था जो आज निकल रहा था। पलवशे, रिलैक्स, हम आराम से इस मौजू पर बात करेंगे। उसे नरमी से समझाने की कोशिश की, मगर वो नफ़ी में सर हिलाती उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी।
آنسو ہنوز رخسار بھگو رہے تھے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جواب دیں، مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ نے مچلتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے خیال سے تم اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہو کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، میں نے خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے پلوشے کی کمر پر اپنے بازو لاک کیے اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے گردن کے قریب سانس کھینچ کر اس کی خوشبو اپنے وجود میں اتاری، پھر اسی انداز میں اپنی سانس پلوشے کی گردن پر خارج کی۔ پلوشے کی کو سانسوں کی حدت جلد کے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ لمحے میں اس کا رونا اور غصہ حیرت میں بدلا اور پھر حیرت کے بعد یہ تاثرات شرم میں ڈھل گئے۔ زرغام نے صرف ایک جملے سے اس کے اڑے حواس بحال کر دیے تھے اور اب وہ اس کی گرفت میں ایسے کھڑی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ میں حنین کو لے کر آتی ہوں۔ جب میں نے خیز لمحے طول پکڑنے لگے تب پلوشے نے ہی بہانہ بنا کر اس کی گرفت سے آزادی چاہی۔ حنین آج امی سائیں کے پاس رہے گا، آج تم مجھ پر فوکس کرو۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ لمحہ با لمحہ پلوشے کی کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آپ مجھ سے دور رہیں خان، میرے قریب آنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ پلوشے نے نظریں چراتے ہوئے اپنی آواز مضبوط کی۔ مسز زرغام خان، اب تم پر سارے حق میرے ہی تو ہیں اور میں اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ کان کے قریب مدھم سرگوشی کرتے ہوئے پلوشے کی جان حلق میں اٹکائی، پھر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہنوس اپنی گرفت میں لیے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور لمحے میں سائڈ ٹیبل پر جلتا لیمپ بجھا کر کمرے میں پھیلی مدھم روشنی بھی ختم کر دی۔ پلوشے جب تک یہ ساری کارروائی سمجھتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پھر اسے مزاحمت کا کوئی بھی موقع نہ ملا تھا۔ میرا گڈا، رات مما کو مس کیا؟ حنین نے زرغام کی آنکھ پلوشے کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی حنین سے باتیں کر رہی تھی۔ مما کا پیارا بیٹا مما کو دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ پلوشے ارد گرد سے بے نیاز اپنی 2 انگلیاں حنین کے گال پر سہلاتے ہوئے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جواباً حنین بھی ہاتھ پاؤں ہلا کر اسے رسپانس کر رہا تھا۔ اس کے تمام نقوش زرغام جیسے تھے۔ مما کی جان، مما کا گڈا رات اپنی دادوں کے پاس سو گئے تھے۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور پھر خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے پلوشے نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ زرغام اوندھا لیٹا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نرمی کے ساتھ ساتھ تبسم بھی تھا۔ لاڈیاں ہو گئی ہوں تو ذرا اپنے خان پر بھی توجہ دے لو۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر زرغام نے شرارت بھرا انداز اپنایا۔ پلوشے نے اپنا رخ واپس حنین کی طرف کیا اور یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پلوشے، اسے مجھے دو اور میرے کپڑے نکال دو۔ وہ اب اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ پلوشے نے حنین کو اٹھایا اور اس کے قریب آئی، پھر اسے زرغام کو سونپ کر وہ خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے واپس کمرے میں آئی تب نظر سیدھا بیڈ کی طرف ہی گئی۔ حنین زرغام کے سینے پر سر رکھے سو چکا تھا اور زرغام خود بھی آنکھیں موندے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز سا تھا۔ یہ منظر مکمل ہو کر بھی نامکمل سا تھا۔ یہاں آؤ پلوشے، اس کی موجودگی وہ بھانپ چکا تھا، تبھی اپنی آنکھیں کھول کر اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کے قریب آئی، پھر زرغام کے ہاتھ بڑھانے پر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی۔ فضول باتیں سوچ کر خود کو اداس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جگہ ہمیشہ سے تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اس نے منظر مکمل کر دیا تھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ بھی جان گیا تھا۔ چلو اب ریسٹ کرو، شام میں ملاقات ہوگی۔ اپنے سینے پر سوئے حنین کو اٹھا کر بیڈ پر لٹانے کے ساتھ اسے بھی سونے کی تاکید کی، پھر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ پلوشے کی ساری بے چینی بھی ختم کر گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد زرغام
شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے مگر تم ہماری پلوشے کو کہیں باہر نہیں لے کر گئے۔ ناشتے کی ٹیبل پر یہ بات داجان نے کی تھی۔ میں تو لے جانے کو تیار ہوں، آپ کی پلوشے ہی کہیں جانے کو راضی نہیں۔ کندھے اچکا کر اس نے سارا ملبہ پلوشے پر ڈالا۔ پلوشے نے حیرت سے اسے دیکھا، بھلا اس نے کب باہر جانے سے انکار کیا تھا؟ کیوں پلوشے؟ انہوں نے اب سوالیہ نظریں اس پر مرکوز کیں اور وہ جواباً کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، اور یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں تو بچوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ داجان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور بچوں کی بات پر جیسے زرغام نے اسے مینی خیز نظروں سے دیکھا۔ اسے پانی پیتے ہوئے زوردار کھانسی آ گئی، چہرے پر سرخیاں الگ سمٹ آئیں۔ آرام سے پیو پلوشے، پاس بیٹھے زرغام نے ہی اس کی کمر سہلائی۔ وہ شرارت سے بھرپور آنکھیں اس پر جمائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ کو تو بعد میں دیکھوں گی خان، پلوشے اتنی دھیمی آواز میں بولی تھی کہ صرف زرغام نے ہی اس کی بات سنی تھی۔ ضرور ضرور، بعد میں کیا دیکھنا، ابھی دیکھ لو، تمہارا ہی ہوں۔ اس نے ڈھٹائی کی حد کر دی۔ خان، وہ اب اخیر ضد ہوئی تو زرغام شرافت سے سیدھا ہو بیٹھا۔ باقی تمام نفوس دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتار رہے تھے کہ انہوں نے زرغام کو ایک عرصے بعد اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ شام میں ریڈی رہنا، ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد زرغام نے یہ کہہ کر جہاں داجان کو مطمئن کیا وہیں پلوشے بے چین ہوئی۔ یہ تیار رہے گی، بس تم وقت پر آ جانا۔ پلوشے کے انکار کرنے سے قبل ہی داجان نے جواب دے دیا، ساتھ ہی اسے جلدی آنے کی بھی تاکید کی۔ وہ سر ہلاتا باہر کی طرف چلا گیا اور پلوشے کو ابھی سے اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے۔ ہم یہاں صرف حنین کی شاپنگ کے لیے نہیں آئے۔ اسے صرف حنین کی چیزیں لیتے دیکھ کر وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے۔ حنین کو زرغام نے اٹھا رکھا تھا جبکہ پلوشے اس کے لیے چیزیں شاپنگ ٹرالی میں ڈالتی جا رہی تھی۔ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، دو ٹوک انداز میں جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ان دنوں اس کا رویہ زرغام کے ساتھ تھوڑا روڈ سا تھا۔ وہ جتنا اس سے فرینک ہو کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی تھی۔ ضرورت نہیں ہے پھر بھی لے لو، ورنہ پھر داجان کہیں گی میں نے ہی تمہیں کچھ لینے نہیں دیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے یوں ہی یہ بات شریر انداز میں کر دی مگر پلوشے کو یہ جملہ طنز ہی لگا۔ داجان آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، ایک ہی جملے میں اس کی تشویق کروائی اور پھر سے حنین کے لیے کھلونے دیکھنے لگی۔ پلوشے، ضد کیوں کرنے لگی ہو؟ زرغام نے رک کر اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ ضد نہیں کر رہی خان، مجھے واقعی کچھ نہیں لینا، صرف داجان کے کہنے پر میں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ وہ زرغام کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی۔ اس کو پلوشے کا یہ انداز برا لگا تھا، تبھی وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ یہاں آتے وقت اس کا موڈ جتنا خوشگوار تھا اب پلوشے کے سپاٹ انداز پر اتنا ہی برا ہو چکا تھا۔ پلوشے کو اپنے لہجے پر پیشمانی ہوئی مگر وہ بھی کیا کرتی، جب جب زرغام سے قریب ہونے کی کوشش کرتی تب تب اس کے ذہن میں وہ رات تازہ ہو جاتی جب اس نے اسے بری طرح دھتکارا تھا۔ وہ یہ بات بھول بھی جاتی مگر عائشہ سے شادی کر کے زرغام نے اس کی محبت کا جو مذاق بنایا تھا وہ بات کسی طور بھولنے والی نہ تھی، اور یہی ایک پھانس تھی جو پلوشے کے دل میں چبھی، اسے کوئی بھی خوشی ٹھیک سے محسوس نہ کرنے دے رہی تھی۔ پلوشے حنین کی شاپنگ سے فارغ ہوئی تو زرغام اسے لیے خود ہی لیڈیز شاپ میں گھس گیا۔ پھر پلوشے کے لیے اپنی مرضی سے ڈھیروں شاپنگ کر ڈالی اور پلوشے صرف نہیں نہیں ہی کرتی رہ گئی۔ بس کریں خان، کیا سارا مال اٹھا کر لے جائیں گے؟ اسے مزید سوٹ اٹھاتا دیکھ پلوشے نے دانت پیسے۔ خاموش رہو، میں اپنی بیوی کے لیے لے رہا ہوں،
تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے نپٹنے کے انداز اپنایا تو وہ خاموش ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ مزید 15 منٹ پلوشے کو کوفت سے گزار کر اس نے احسان کرنے والے انداز میں شاپنگ مکمل کی، اور پھر سامان کا بل پے کرنے کے بعد وہ تینوں مال سے باہر نکل آئے۔ پارکنگ میں آ کر زرغام نے تمام شاپنگ بیگز ڈگی میں رکھے، پھر آگے بڑھ کر پلوشے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہ کام اس نے کبھی عائشہ کے لیے بھی نہ کیا تھا، مگر پلوشے کو یہ پرنسس ٹریٹمنٹ دے کر اسے خوشی ملتی تھی۔ پلوشے اندر بیٹھ گئی تو اس نے بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کرنے کے بعد وہ اب واپس گاؤں جا رہے تھے۔ ویسے تو رات کے 11 بج گئے تھے، مگر شہر کی رونقوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے رات ابھی شروع ہوئی ہے۔ راستے میں سگنل پر زرغام خان نے گاڑی روکی تو وہاں موجود ایک بچہ ہاتھوں میں گجرے تھامے ان کی طرف گاڑی کے قریب آیا۔ گجرے لے لو صاحب، اس نے گاڑی کا شیشہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ صاحب، فریش پھولوں والے گجرے ہیں، آپ کی بیگم ناراض لگ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر ناراضگی ختم کر دیں گی۔ زرغام نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ پھر سے بول اٹھا۔ جہاں اس کی آخری بات پر زرغام نے مسکراہٹ دبائی، وہیں پلوشے نے حنین سے نگاہیں ہٹا کر اس بچے کو گھورا۔ کتنے کے ہیں؟ جیب سے وائلٹ نکالتے ہوئے زرغام نے استفسار کیا۔ 100 کی جوڑی ہے صاحب، اس بچے نے فوراً جواب دیا۔ آپ دونوں کی جوڑی کتنی خوبصورت ہے۔ پھر پلوشے کو دیکھ کر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا۔ یہ تو ہے۔ زرغام نے تائیدی انداز اپنایا، پھر اسے 500 کا نوٹ پکڑواتے ہوئے اس سے 2 گجرے لے لیے۔ باقی تم رکھ لو۔ زرغام نے اس سے بقایا پیسے لینے سے انکار کیا۔ شکریہ صاحب جی، وہ خوشی سے کھلکھلاتا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں موتیا اور گلابوں کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیل گئی تھی۔ زرغام نے وہ گجرے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے، اور یہ دیکھ کر پلوشے کا منہ اتر گیا، جسے زرغام نے بھی محسوس کیا تھا، مگر فی الوقت اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ پلوشے نے اپنا دھیان گود میں سوئے حنین کی طرف کیا، مگر نگاہیں بار بار سامنے رکھے گجروں کی طرف جا رہی تھیں۔ زرغام جانتا تھا وہ پھولوں اور گجروں کی کتنی شوقین ہے، مگر اس نے گجرے پلوشے کو نہ دے کر اس کے غصے کو ہوا دے دی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر زرغام نے گاڑی ایک طرف روکی اور پھر اپنا رخ پلوشے کی طرف کیا۔ کوئی ناراض لگ رہا ہے، مسکراہٹ لبوں میں ہی دباتے ہوئے پلوشے کو چھیڑا۔ کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے، پلوشے نے بھی اسی انداز میں جواب دیا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ زرغام نے مزید کچھ نہ کہا۔ چند لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھائی، جسے زرغام کی بھاری آواز نے توڑا۔ پلوشے، اس نے صرف پلوشے کا نام پکارا تھا، مگر یہ لہجہ، یہ نرمی، یہ حساس پن محسوس کر کے پلوشے کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ وہ جواباً اپنا رخ اس کی طرف بھی نہ کر پائی۔ میری طرف دیکھو پلوشے، اس نے اپنے ہاتھ بھی پلوشے کی طرف بڑھا رکھا تھا۔ پلوشے نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ رخ بدلا، پھر اس کے پھیلائے ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ لمحوں میں زرغام اس ماحول کو فسوخیز بنا چکا تھا۔ زرغام نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اس کا ہاتھ دیکھا، پھر ڈیش بورڈ پر رکھے گجروں میں سے ایک اٹھا کر اس کی کلائی میں پہنا دیا، پھر خود ہی اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس میں بھی گجرا پہنایا۔ حنین پلوشے کی گود میں ارد گرد سے بے پرواہ پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ تمہاری کلائیوں میں سج کر ان کی خوبصورتی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں کی پشت باری باری چومی اور پلوشے اپنا سانس تک روک گئی۔ ایک وقت تھا وہ ضد کر کر کے خان سے اپنے لیے گجرے منگواتی تھی، مگر پھر ایک رات نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس کا خان بدل گیا تھا، لیکن اب اسے لگا یہ وہی زرغام ہے جس کے لہجے میں ہر وقت پلوشے کے لیے نرمی ہوتی تھی، اور آج تو نرمی کے ساتھ ساتھ محبت کی تپش بھی تھی۔ سانس لو پلوشے، اسے دم سادے دیکھ زرغام نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ پلوشے نے لمبی سانس کھینچی۔
وہ زرغام کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس کی بے لگام ہوتی نظریں ماحول میں حدت پیدا کر رہی تھیں۔ خان، گھر چلیں؟ یہ حد درجہ نزدیکی اس کے حواس مفلوج کر رہی تھی۔ گھر بھی چل لیں گے، اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر ریڈیو پلیئر آن کر دیا۔ تو ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو ہے تو سانس آتی ہے، تو ہے تو غم نہ آتے ہیں، تو ہے تو مسکراتے ہیں۔ ریڈیو پر دھیمی آواز میں چلتا گانا زرغام کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ پلوشے نے دانستہ نظریں چرائیں اور اسے یوں کرتا دیکھ کر زرغام نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ یوں اڑے اڑے تاثرات کے سنگ سیدھا زرغام کو بہکا رہی تھی کہ تیرے بن سو نہیں سکتے، کسی کے ہو نہیں سکتے، تو ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو ہے تو سانس آتی ہے۔ گانے کی آواز سے زیادہ پلوشے زرغام کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی، اور ستم یہ کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ ہے اگر یہ خواب تو پھر نیند نہ ٹوٹے کبھی، سانس چھوٹے ہاتھ سے پر ہاتھ نہ چھوٹے کبھی۔ زرغام نے اب براہ راست پلوشے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی حدت، ایسی تپش تھی کہ پلوشے کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے جگمگانے لگے۔ زرغام کا یہ روپ اسے ہمیشہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ گاڑی میں فسو خیزی بڑھنے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ زرغام کے ہاتھ پلوشے کے ہاتھوں سے اس کے بازو تک آئے اور وہاں سے اس کے کندھوں پر آ جمے۔ اس سے قبل وہ مزید قریب ہو کر واقعی پلوشے کی سانسیں تنگ کرتا، نین کے رونے کی آواز نے دونوں کو ہی ہوش کی دنیا میں لا پٹخا۔ وہ سرحد سے پیچھے ہوا اور حنین کو دیکھنے لگا، جو اب مزے لیے لیٹا پلوشے کے بازو سے کھیلنے لگا تھا۔ زرغام نے بدمزہ ہو کر اپنا رخ سیدھا کیا، گاڑی سٹارٹ کی اور گاؤں کی طرف بڑھا دی۔ پلوشے نے اس کے برے تاثرات پر بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا اور خود کو نین کی طرف متوجہ کر لیا۔ تو ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو ہے تو سانس آتی ہے، تو نہ تو گھر گھر نہیں لگتا، تو ہے تو ڈر نہیں لگتا، تو ہے تو غم نہ آتے ہیں، تو ہے تو مسکراتے ہیں۔ گاڑی میں اب بھی گانے کی آواز گونج رہی تھی اور وہ دونوں بظاہر دور ہو کر بھی ماحول میں بڑھتی شدت کو محسوس کر رہے تھے۔ دن اپنی ہی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان گزرتے دنوں میں نہ زرغام کے نرم رویے میں تبدیلی آئی تھی اور نہ پلوشے کا اس سے گریز ختم ہوا تھا۔ وہ دونوں بظاہر تو ایک ساتھ رہ رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں ایک خلیج سی تھی جو پلوشے کا دل نرم نہ ہونے دے رہی تھی۔ وہ ہر وقت چڑچڑی ہوتی رہتی اور آج تو اسے ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ صبح سے وہ کئی بار اکیلے ہی اکیلے جھنجھلا چکی تھی۔ چہرے کا غصہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ غصہ تھا کس بات کا۔ اب تو شام کے 4 بجنے کو آئے تھے، مگر اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ کم نہ ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا زرغام اسے مسلسل چیزوں کو اتھل پتھل کرتا دیکھ رہا تھا، مگر پلوشے بے تاثر انداز میں اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ اب بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی چیزیں ترتیب دے رہی تھی، مگر انداز سے جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ یوں ہی بے دھیانی میں اس کا ہاتھ پرفیوم بوتل کو لگا اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوتی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ پرفیوم کی تیز خوشبو نے ایک دم پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پلوشے نے حیرت اور پھر صدمے سے زمین پر گرے ان شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ یہ زرغام کی فیورٹ پرفیوم تھی، جسے وہ اپنے غصے کی نظر کر چکی تھی، مگر زرغام نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پیشمانی کے تاثرات چھائے۔ پھر وہ خود ہی نیچے جھک کر ان شیشوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ دھیان بیڈ پر لیٹے زرغام کی طرف تھا، جو مسلسل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور اسی بے دھیانی میں شیشے کا ایک نوکدار ٹکڑا اس کی ہتھیلی پر گہرا کٹ چھوڑ گیا۔
لمحوں میں ہتھیلی خون سے سرخ ہوئی اور آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے نمی ابھر آئی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ زرغام تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ جہاں بھی ہو، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نم آواز میں جواب دیتے ہوئے اس نے اپنی کلائی زرغام کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہی۔ تمہارے ہر کام سے غرض رکھنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے۔ یہاں بیٹھو۔ جواب دینے کے ساتھ ہی وہ اسے لیے صوفے کے قریب آیا، پھر اسے زبردستی وہاں بٹھایا۔ آپ کیوں ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ کو میری تکلیف سے تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اس نے دوسرے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور زرغام سے کڑا سوال کیا۔ مجھے سچ میں تکلیف ہو رہی ہے پلوشے۔ سائڈ ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے اس نے پلوشے کو بھی جواب دیا تھا، جو آگے سے طنزیہ ہنسی۔ جھوٹ! نہ میں آپ کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی میری تکلیف آپ پر کوئی اثر رکھتی ہے۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی اور زرغام نے اس کی بات پر اپنے لب بھینچے۔ پلوشی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے تشویش زدہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ جو میں نے محسوس کیا وہی بات کر رہی ہوں۔ آپ ایسے ظاہر کیوں کرتے ہیں جیسے مجھ سے آپ کو محبت ہو، حالانکہ میں جانتی ہوں ہمارے درمیان محبت نہیں ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا، جبکہ یہ سن کر زرغام ایک لمحے کو سن پڑا۔ محبت ہی تو ہے۔ اس کا جملہ مختصر تھا مگر معنی بہت واضح اور مکمل۔ جھوٹ! بالکل جھوٹ! آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ محبت تو عائشہ آپی سے تھی جن سے آپ نے شادی کی۔ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ یہ سارا غبار اس کے دل میں جمع تھا جسے وہ اب نکال رہی تھی۔ اسے شادی تو ضد میں کی تھی، وہ آج اقرار کر گیا تھا۔ میں کیسے یقین کروں آپ کا؟ آپ نے مجھے دھتکار کر انہیں قبول کیا تھا اور اب کہہ رہے ہیں ان سے محبت نہیں تھی۔ پلوشے نے براہ راست اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ یہ سب کہنے پر حق بجانب تھی۔ خدا گواہ ہے پلوشے، مجھے عائشہ سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ وہ یقین دلانے کو اس سے بڑی گواہی لا ہی نہیں سکتا تھا۔ پلوشے اپنی جگہ سٹک ہوئی، آنکھوں کے آنسو تک ساکن ہو گئے۔ وہ زرغام کو دیکھنے لگی جو اب فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ پلوشے کے ہاتھ کی پٹی وہ کر چکا تھا جسے اس نے بحث کے دوران محسوس ہی نہ کیا تھا۔ میں نے شادی کے لیے عائشہ کا نام ایسے ہی لے لیا تھا۔ اپنی بات شروع کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پلوشے کو دیکھا جو اب ساکن بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دراصل محبت تو مجھے تم سے تھی اور میں اس بات کا اقرار بھی کرنے والا تھا، مگر تمہاری طرف سے کی گئی پہل نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں نے تمہاری طرف سے پہل کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پلوشے نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ وہ خود بھی تو اس پہل کا خمیازہ بھگت چکی تھی، اور جب کچھ توقع کے برعکس ہو جائے تو انسان کو غصہ آنا فطری ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں بغیر سوچے سمجھے تمہیں دھتکار گیا تھا۔ اس نے اب پلوشے کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے عائشہ سے شادی کا فیصلہ بھی ایسے ہی کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم مجھے اس سے روکو گی، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تم تو خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی پلوشے، اپنی جگہ تم نے خود خالی کی تھی۔ اس کے لہجے میں ملال تھا۔ پلوشے کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، لیکن خدا گواہ ہے پلوشے، جتنا عرصہ ہم دونوں ساتھ رہے ہمارے درمیان کبھی محبت کا ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا۔ بس رسمی سا تعلق تھا جو ہم دونوں نے نبھایا۔ وہ اپنی بات سمیٹ گیا اور پلوشے کے پاس اب احتجاج کو کوئی لفظ نہ بچا تھا۔ مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ وہ وضاحت دینے کے بعد بھی یقین مانگ رہا تھا۔ جواب دو پلوشے، اپنے خان پر اتنا تو بھروسہ کرتی ہو کہ میری کہی باتوں پر یقین کر لو۔ وہ اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پلوشے خاموشی سے آگے کھسک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے سب سے زیادہ آپ پر یقین ہے خان، وہ اعتراف سے زرغام کو پرسکون کر گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو پلوشے کے گرد باندھے اور اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا۔ اگر آپ یہ وضاحت مجھے پہلے دے دیتے
تو مجھے اتنے دن کوڑنا نہ پڑتا۔ وہ شکوہ کرنے سے باز نہ آئی۔ زرغام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے تو لگا تھا تم میرے بغیر کہے سمجھ جاؤ گی، مگر نہیں۔ پلوش صاحبہ نے تو رو رو کر ندیاں بہانی ہوتی ہیں، پھر یقین کرنا ہوتا ہے۔ اس نے شریر انداز میں اس کے رونے پر چوٹ کی۔ لیکن خیر، میں اب بھی تمہیں یقین دلانے پر آمادہ ہوں، بس طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوگا۔ وہ لمحے میں اس کا چہرہ اپنے کندھے سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس پر جھکا۔ پلوشیں بوکھلائے تاثرات کے سنگ صوفے پر پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی اور زرغام اس کے اوپر جھک آیا۔ نہیں، ابھی میں ناراض ہوں آپ سے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے زرغام کو روکنا چاہا، مگر اب وہ رکنے کے موڈ میں نہ تھا۔ مجبوراً پلوشے کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ زرغام کے یقین دلاتے انداز کے بعد وہ اتنی مطمئن اور پرسکون ہوئی تھی کہ شام کو بے وقت ہی سو گئی۔ آج اتنے دنوں بعد اتنی میٹھی نیند آئی تھی کہ وہ ڈنر کے وقت بھی نہ اٹھ سکی، اور اب رات کے تقریباً 11 بجے اس کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ پر کھلی تھی۔ میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں، کھڑکی سے باہر پھیلی رات اور پھر گھڑی پر 11 بجتے دیکھ وہ خود پر حیرت زدہ ہوئی۔ پھر نظر گھما کر کاٹ کی طرف دیکھا، وہاں حنین کمبل میں لپٹا سو رہا تھا۔ یقیناً اسے زرغام نے سلایا تھا۔ پلوشی، اٹھو، تیار ہو جاؤ، زرغام نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ایک بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی رات کو؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، چلو جلدی اٹھو، اسے جواب دینے کے ساتھ زرغام نے خود ہی اسے اٹھا کر کھڑا کیا، پھر اسے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ جلدی کرو پلوشی۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جہاں اب 12 بجنے میں 30 منٹ باقی تھے۔ پلوشے نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کا پیکٹ تھاما اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باٹل گرین کلر کے پیروں تک آتی میکسی میں ملبوس تھی۔ میکسی فل والیوم تھی اور نیچے کناروں پر لگے گولڈن موتی اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ زرغام کے اصرار پر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے مکمل تیار تھی۔ زرغام خود بھی آج شلوار سوٹ کے بجائے 3 پیس میں ملبوس اپنی وجیح پرسنالٹی سے ماحول میں حدت پیدا کر رہا تھا۔ چلو آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آیا اور سامنے کی سجاوٹ دیکھ کر پلوشیں دنگ سی ہوئی۔ پورے ٹیرس میں چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں اور گلاب کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ان کمکموں سے نکلتی مدھم روشنی اور گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو وہاں الگ ہی سما باندھ رہی تھی۔ ٹیرس کے وسط میں چھوٹی ٹیبل رکھی تھی جس پر پلوشے کا فیورٹ چاکلیٹ فلیور کیک رکھا تھا۔ آپ کو یاد تھا؟ دونوں ہاتھ حیرت کے انداز میں اپنے چہرے پر رکھ کر اس نے پیچھے کھڑے زرغام کو دیکھا۔ تم سے جڑی بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ نارمل انداز میں کندھے اچکا کر وہ پلوشے کو لیے آگے بڑھ کر میز کے قریب آیا۔ پھر دن میں ایسے کیوں شو کیا جیسے آپ کو کچھ یاد ہی نہیں؟ اس نے زرغام کو خفگی سے دیکھا۔ آج اس کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زرغام نے اسے برتھ ڈے وش نہیں کی تھی، حالانکہ اس کی سالگرہ کی تیاریاں 2 دن پہلے شروع کر دی جاتی تھی۔ سرپرائز دینا تھا نا؟ چلو اب کیک کاٹو، 12 بج گئے۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اس کی توجہ کیک کی طرف دلائی۔ پلوشیں جھٹ میز کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی، پھر پاس رکھے نائف سے کیک کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ اس دوران زرغام نے اسے ایک بار پھر برتھ ڈے وش کی۔ تھینک یو خان، یہ سب بہت اچھا اور امیزنگ ہے۔ خوشی اس کے تاثرات سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ زرغام نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں کی چمک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ پلوشے نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس نشاط انگیز سکون کو محسوس کیا تھا۔ زرغام کے ہاتھ اب اس کی کمر پر آ ٹھہرے اور پلوشے کے ہاتھ اس کے سینے پر جمے تھے۔ تمہارے پاس ہر وہ ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے۔ جذبوں سے مخمور آواز کان کے بالکل قریب سرگوشی کی صورت ادا کی گئی۔ تمہارا ہاتھ دنیا کا وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت
مجھے آخری سانس تک رہے گی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر پلوشے کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آواز بوجھل اور مینیخیز ہو رہی تھی، اور دونوں میں بڑھتی نزدیکی آس پاس نادیدہ حدت پیدا کر رہی تھی۔ تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتا ہوں میرے جسم و جاں میں بس جائے۔ تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اتنا کہ اب درمیان سے ہوا کے گزرنے کا بھی راستہ نہ تھا۔ اس حد درجہ نزدیکی پر پلوشے کے عارض سرخ ہوئے۔ اس نے نگاہیں دانستہ دوسری طرف کیں، مگر اپنی گردن پر محسوس ہوتی زرغام کی حدت بھری سانسوں نے اسے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھ میں بس جاؤ کہ اب اس کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ وہ اپنی آخری سرگوشی سے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ حنین کے لیے فیڈر بنا کر کچن سے نکل رہی تھی جب رقیہ چچی اچانک اس کے سامنے آئی تھیں۔ منحوس، تمہاری وجہ سے زرغام نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے۔ انہوں نے پلوشے کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پلوشے اپنے بچاؤ کو کچھ نہ کر پائی تھی۔ تم نے زرغام کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے، تبھی اس نے میری بیٹی کو طلاق دی۔ تمہاری وجہ سے اس کا گھر خراب ہوا ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے کف اڑاتی اسے ایک بار پھر مارنے کو لپکیں، مگر اپنے اور پلوشے کے درمیان زرغام کو آتا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ اوپر اٹھا ہاتھ بھی وہیں رہ گیا۔ زرغام ان کی بلند آواز اور تھپڑ کی گونج پر وہاں آیا تھا، اور سامنے کا منظر اسے ایک بار دہلا گیا تھا۔ یہ تھپڑ اگر وقت پر اپنی بیٹی کو مارا ہوتا تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ روتی پلوشے کو اپنے حصار میں لے کر اس نے رقیہ کو بھی آئینہ دکھایا۔ اس نے میری بیٹی کا گھر تباہ کیا ہے۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی تھیں۔ عائشہ نے خود اپنا گھر خراب کیا ہے، اس میں پلوشے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چچی سائیں، بہتر ہوگا آپ حقیقت کو تسلیم کریں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ غیظ بھی تھا۔ وہ صرف ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا تھا۔ باقی سب بھی شور کی آواز پر وہیں آ گئے تھے اور اب خاموش کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کو صرف دولت سے غرض ہے۔ اس نے مجھ سے شادی بھی دولت اور مقام کے لیے کی تھی، اور جب اسے کوئی اور امیر لڑکا مل گیا تو اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ اس نے تو اپنی اولاد تک کا خیال نہیں کیا تھا۔ وہ ساری حقیقت جانتا تھا۔ عائشہ کی فطرت میں ہی ڈسنا تھا، اور وہ اسے بھی ڈس گئی تھی۔ آپ تو یہ نہیں جانتی ہوں گی کہ وہ اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے کر اب تیسرے شوہر کی تلاش میں ہے، مگر میں اس کے ہر حال سے واقف ہوں اور نہیں چاہتا اس کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا جائے۔ رقیہ واقعی اس بارے میں نہیں جانتی تھیں۔ زرغام کی یہ بات ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی شوق میں مبتلا کر گئی، جبکہ پلوشے زرغام کے بازو کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں آئندہ اس ٹاپک پر کوئی تماشا نہیں چاہتا، اور سب سے اہم بات، آئندہ میری بیوی سے 2 فٹ کے فاصلے پر رہیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کرنے کے انداز میں اپنی بات باور کروائی، پھر پلوشے کو اپنے بازو کے حصار میں لیے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب بھی رقیہ پر افسوس بھری نظر ڈالتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پلوشے کی سرخ گال دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تم؟ ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکا تم نے پلوشے؟ اس نے اب پلوشے کو سرخ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اتنا اچانک مارا تھا، وہ خود اب تک شوق میں تھی۔ کال پر ہوتی جلن سے زیادہ تکلیف چچی کی باتوں نے دی تھی۔ جلن ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نظریں پلوشے کے گال پر جمی تھی۔ پلوشے دھیرے سے سر اسبات میں ہلا کر اس کے بڑے بازو میں سمٹ سی گئی۔ چچی کے جملے اسے بار بار رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ بس ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم آج ہی شہر جا رہے ہیں۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ مگر کیوں؟ پلوشے اس اچانک فیصلے پر حیران سے زیادہ پریشان ہوئی۔ ہم وہاں نہیں رہیں گے جہاں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گیا اور کپڑے پیک کرنے لگا۔ خان،
ہم چچی کی وجہ سے باقی سب کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے پلوشے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بات انسنی کیے اپنے کام میں مگن رہا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اپنا، پلوشے کا اور حنین کا سامان پیک کر چکا تھا۔ خان، غصہ ختم کر دیں۔ اس نے پلوشے کو چادر پہنانی چاہی جب وہ دوبارہ بولی، خاموش رہو پلوشے، ہم شہر جا رہے ہیں اور وہیں رکیں گے۔ میں تمہارا انکار نہیں سننا چاہتا۔ دو ٹوک انداز میں اسے خاموش کروا کر اس نے ایک ہاتھ سے سوٹ کیس تھاما، جبکہ دوسرے ہاتھ میں حنین کو اٹھایا، پھر پلوشے کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم تک آئی، جہاں موجود سب گھر والے زرغام کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر چونکے۔ میں پلوشے کو لے کر شہر جا رہا ہوں، جب یہاں کے لوگوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ہم واپس آ جائیں گے۔ کسی کو بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر پلوشے اور حنین کے سنگ حویلی کی دہلیز پار کر گیا۔ انہیں شہر آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران بھی زرغام کی سنجیدہ حالت اور اشتعال کے مارے سرخوتی آنکھوں نے پلوشے کو سہمائے رکھا، اور اب سفر تمام ہونے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تھا۔ ان کی گاڑی چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے پورچ میں رکی تھی، اور اب زرغام ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پلوشے کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ انہیں شہر میں موجود اپنے ذاتی گھر لایا تھا۔ آ جاؤ پلوشے۔ دروازہ کھول کر اس کی گود سے سوئے حنین کو اٹھا کر زرغام نے اسے بھی باہر آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، پھر اس کی تقلید میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلے سٹنگ ایریا تھا۔ اس کی دائیں طرف اوپن کچن اور کچن کے سامنے ہی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل سیٹ تھی، جبکہ بائیں طرف 2 کمرے بنے تھے۔ سٹنگ ایریا کے پیچھے کی طرف سیڑھیاں تھیں جو گھوم کر دوسری منزل کی طرف جاتی تھیں۔ زرغام اسے لیے سٹنگ ایریا کے دائیں طرف بنے ایک کمرے کی طرف آیا۔ وہ براؤن اور آف وائٹ تھیم پر بنا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتا ہوں۔ اس نے حنین کو بیڈ کے وسط میں لٹایا، پھر اس کے ارد گرد تکیے رکھنے کے بعد پلوشے کو بھی مخاطب کیا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ خان، وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک گئی تھی۔ ہمیں یوں ناراض ہو کر نہیں آنا چاہیے تھا، سب گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی توجہ اب بھی پیچھے ہی اٹکی تھی۔ میری پریشانی نہیں دکھ رہی تمہیں پلوشے؟ تم نے چچی کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں خاموش کھڑی رہی؟ زرغام کو اب تک وہ منظر نہیں بھول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں پلوشے کے رخسار پر تھیں، جہاں اب ہلکی ہلکی سوجن اور نلاہٹ تھی۔ سب بہت اچانک ہوا تھا، لیکن آپ پریشان مت ہوں خان، آپ کو ایسے دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی تشویق کرواتے ہوئے وہ خود ہی اس کے حصار میں سمٹ آئی۔ ہاتھ اس کی پشت پر باندھ لیے۔ پریشان نہیں ہوں، بس غصہ آ رہا ہے، اور افسوس اسے کہیں نکال بھی نہیں سکتا۔ صرف چچا جان کی وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں۔ دھیرے سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس نے بھی اپنی بے بسی بیان کی۔ غصہ بھی نہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زرغام نے محسوس کیا وہ واقعی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اچھا نہیں ہوں غصہ، ریلیکس رہو اور یہاں بیٹھو۔ اس نے فوراً اپنے تاثرات ٹھیک کیے اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ویسے اسی بہانے ہم اپنا ہنی مون بھی انجوائے کر لیں گے۔ دیکھو، یہاں ہمارے پاس مکمل پرائیویسی ہے۔ وہ پلوشے کا دھیان بھٹکانے کو شریر ہوا۔ کوئی پرائیویسی نہیں ہے، میرا حنین ساتھ ہے، وہ آپ کو میرے پاس بھٹکنے بھی نہیں دے گا۔ وہ بھی جواباً حنین کو دیکھ کر کھلکھلائی، مگر پھر زرغام کی مینی خیز نگاہوں کو دیکھ کر فوراً اپنی مسکراہٹ ختم کی۔ کھانے کا بندوبست کر لوں، پھر تمہیں اچھے سے دیکھوں گا۔ اسے نظروں ہی نظروں سے بہت کچھ باور کرواتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور پیچھے پلوشے کتنی ہی دیر اپنی تیز ہوتی دھڑکنیں ہی سنبھالتی رہ گئی۔ 15 دن بعد سٹنگ ایریا میں زرغام صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کے سینے پر حنین لیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے رخسار پر سہلا رہا تھا، جبکہ پلوشے پاس ہی فلور کشن پر بیٹھی فون پر فریحہ سے بات کر رہی تھی۔ یوں ہی بات کرتے کرتے اس کی نظر انٹرنس کی طرف گئی، جہاں سے
عائشہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ آپی، اسے وہاں دیکھ کر پلوشے نے حیرت سے خود کلامی کی۔ اس کی آواز زرغام سن چکا تھا، تبھی اس نے بھی آنکھیں کھول کر آگے آتی عائشہ کو دیکھا، پھر پلوشے کو جو اب کال بند کر چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرغام نے پاس آ رکتی عائشہ کو غصے سے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے نا؟ سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر حنین کو زرغام سے لینا چاہا، مگر وہ اسے عائشہ سے دور کر گیا۔ دور؟ میرے بیٹے سے دور رہو عائشہ! انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، آواز میں غیظ و غضب تھا۔ یہ میرا بھی بیٹا ہے، 9 ماہ دیے ہیں میں نے اسے، اور اب میں اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھوں گی، عائشہ نے ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں زرغام کو دیکھا۔ زرغام نے لب بھینچے، پھر حنین کو عائشہ کے سپرد کر کے وہ خود اس کے مقابل آیا۔ وہ بیٹا جسے تم پیدا کرتے ہی چھوڑ گئی تھی، اس کا لہجہ صاف جتلانے والا تھا، مگر عائشہ کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ تب ایک دن کے بیٹے کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ذرا رحم نہ آیا تھا۔ اب کس بیٹے کو لینے آئی ہو ہاں؟ زرغام نے اسے تعصب سے دیکھ کر وہ وقت یاد دلایا جب عائشہ اس سے طلاق لینے کے بعد ایک دن بھی وہاں نہیں رکی تھی، اور آخر میں جس طرح اس نے سوال کرتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا، وہ ایک لمحے کو سٹ پٹائی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ سب گزری باتیں ہیں، مگر اب مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ اس نے حتی المکان خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے پیچھے کھڑی پلوشے کی گود میں حنین کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اسے مجھے دو پلوشے! وہ حنین کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، یہ میرا بیٹا ہے۔ پلوشے نے تیزی سے سر کو نفی میں جنبش دی اور حنین کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ صرف پالنے سے تم اس کی ماں نہیں بن جاؤ گی، اسے میں نے جنم دیا ہے، اور اس کی سگی ماں میں ہوں۔ اس نے زبردستی حنین کو پلوشے سے لینا چاہا، مگر پلوشے اسے خود میں بھینچ چکی تھی۔ عائشہ کا لفظ سگی ماں تیر کی طرح سینے میں چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ خاموش ہو جاؤ عائشہ، میں اس کا باپ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تو تم اسے نہیں لے سکتی۔ پلوشے کے چہرے پر ظاہر ہوتے تکلیف کے آثار زرغام سے مخفی نہیں تھے۔ تبھی وہ عائشہ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کر گیا۔ کسی خوش فہمی میں جی رہے ہو زرغام؟ اس ملک کا قانون بھی چھوٹے بچوں کی کسٹڈی ان کی ماں کو دیتا ہے، اور یہ تو ابھی 6 ماہ کا بھی نہیں ہوا۔ ایسے بچوں کو تو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زرغام کے مقابل آتی اسے تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی یہ ساری باتیں پلوشے کو سچ مچ خوفزدہ کر گئیں۔ خوش فہمی میں تم جی رہے ہو، میرے بیٹے کی ماں اس کے پاس موجود ہے، اور میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ میرے بیٹے کو کوئی اس کی ماں سے علیحدہ کرے۔ زرغام نے بھی جواباً اسے اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ اور پر یقین تھا کہ عائشہ کے تاثرات ایک لمحے کو پھیکے پڑے، مگر وہ یہاں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی یہ حق حاصل ہے، میں اسے آج یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی۔ سرحد سے اپنے تاثرات سنبھال کر اس نے زرغام کو دو بدو جواب دیا، پھر دوبارہ پلوشے کے سامنے آئی اور اس سے حنین کو لینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، پلوشے زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے مجھے دو، عائشہ نے غصے سے کہا تھا، لہجہ سخت تھا۔ نہیں نہیں، حنین میرا بیٹا ہے۔ وہ مسلسل اسے خود میں بھینچ رہی تھی اور ایک ہاتھ سے عائشہ کے ہاتھ کو دور کر رہی تھی۔ ان دونوں کی آوازوں سے اب حنین ڈر کر رونے لگا تھا۔ پلوشے مجھے دو اسے، عائشہ نے اب زور سے پلوشے کی بازو پکڑی تھی، مگر پلوشے کو اپنی بازو کے درد سے زیادہ حنین کا خود سے دور جانے کا ڈر تھا۔ اسٹاپ اٹ عائشہ! زرغام نے بے قابو ہوتی عائشہ کو پلوشے سے دور کیا اور خود پلوشے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ! دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ میں حنین کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہٹ دھرم تھی اور اب ضد سے باز نہیں آنے والی تھی۔ گارڈ! گارڈ! زرغام نے اب گارڈ کو آواز دی۔ وہ فوراً سٹنگ ایریا کی طرف آیا تھا۔ انہیں عزت سے باہر کا راستہ دکھاؤ،
اگر انہیں عزت راس نہ آئے تو دھکے دے کر نکالنے کی بھی اجازت ہے۔ بات تو وہ گارڈ سے کر رہا تھا، مگر اس کی سخت نظریں عائشہ پر مرکوز تھیں۔ میں آج ہی اپنے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس فائل کر دوں گی، پھر تم سے عدالت میں ملاقات ہوگی زرغام۔ وہ زرغام کو بہت کچھ باور کرواتی خود ہی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اپنی باتوں سے وہ پلوشے کا دل ضرور دہلا گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ پلوشے، زرغام نے پلوشے کو صوفے پر بٹھایا، پھر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے رونے سے باز رہنے کی تنبیہ کی۔ حنین میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ عائشہ کی باتوں سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ حنین اس سے دور ہو، یہ اسے برداشت نہ تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے خان، اس نے حنین کو زور سے خود سے لگایا تھا۔ اب تو حنین بھی اس سخت گرفت پر رونے لگا تھا۔ بالکل، اسے کوئی تم سے نہیں لے گا، مگر ابھی اسے مجھے دو، زرغام نے اسے یقین دہانی کروائی، ساتھ ہی حنین کو اس کے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں دوں گی، وہ حواس باختہ ہو کر مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلوشے تم حنین کو ہرٹ کر رہی ہو، اس نے پلوشے کی توجہ مضبوط ہوتی گرفت کی طرف دلائی، جس کے سبب حنین رو رہا تھا، مگر پلوشے اب بھی اسے خود سے دور کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ خان میں نہیں دوں گی، رو رو کر پلوشے کی ہچکی بند چکی تھی۔ زرغام نے اب زبردستی اس کے ہاتھوں سے حنین کو لیا اور اسے صابرہ کے سپرد کیا۔ صابرہ حنین کو لے کر کمرے میں چلی گئی تو اب زرغام نے اپنی مکمل توجہ پلوشے کی طرف کی۔ اوکے، پہلے رونا بند کرو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ انگلی کے پور سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ حنین میرا بیٹا ہے، وہ ہوشیانی ہوتی مسلسل ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی۔ پلوشے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر رو کر خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ تسلی رکھو، حنین تمہارے پاس ہی رہے گا، کوئی اسے تم سے نہیں لے گا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر ایک ہاتھ سے اس کی پشت تھپکتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پلوشے تو اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو عائشہ کے جملے گونج رہے تھے۔ پلوشے مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، زرغام نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ پلوشے رونے کے ساتھ کام بھی رہی تھی۔ عائشہ آپ ہی کہہ رہی تھیں وہ کیس کریں گی، اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے عائشہ کا فکرہ دہرایا۔ سسکیوں کے سبب اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اسے مجھ سے لے لیں گی، میں سگی ماں نہیں ہوں نا؟ اس کے ذہن میں یہی ایک بات اٹک کر اس کی جان ہلکان کر رہی تھی۔ زرغام نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کی، انداز دلاسا دینے والا تھا۔ تم ہی حنین کی ماں ہو، سگی سوتیلی کچھ نہیں ہوتا پلوشے۔ اس نے اسے محبت سے اپنی بات سمجھائی۔ پلوشے کی یہ حالت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان۔ زرغام نے اب اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور براہ راست پر یقین انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، نہ آپ عائشہ آپی سے شادی کرتے نہ ہی یہ سب ہوتا۔ وہ ہوشیانی ہوتی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک گئی تھی۔ اس کا یہ انداز زرغام کو برا لگا، مگر وہ پلوشے کی حالت کے پیش نظر کوئی خفگی نہ جتا سکا۔ آپ کی وجہ سے میں اتنی تکلیف سہ رہی ہوں۔ پہلے آپ نے میری محبت میں انہیں حصے دار بنایا اور آج وہ مجھ سے حنین کو بھی چھین رہی ہیں۔ روتے سے سکتے کہہ کر اس نے زرغام کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے برسائے اور وہ خاموشی سے لب سیے اس کی یہ باتیں بھی برداشت کر گیا۔ اپنے غصے اور دکھ میں وہ زرغام کو ایسے لفظ کہہ گئی تھی جو سیدھا اس کے دل میں نقش ہوئے تھے، جن کی تکلیف پورے وجود کو ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، لیکن پلیز یہ سب کہہ کر مجھے اذیت مت دو پلوشے۔ اپنے سینے پر دھرے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا، پھر شدید بے بس ہوتے ہوئے وہ التجا بھی کر گیا تھا۔ پلوشے اس کی بے بسی پر ایک لمحے کو ساکن ہوئی۔ اپنے لفظوں کے معنی اسے اب سمجھ آئے تھے، لیکن حنین کی جدائی کی سوچ ہر چیز پر بھاری تھی۔ میں پہلے ہی عائشہ سے شادی پر بہت پچھتا چکا ہوں، اب تمہاری یہ ناراض اور شکوہ کنار نظریں
مجھے کمزور کر رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں اب ذرا ذرا گلابی پن نمایاں ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں اور تب تک ناراض ہی رہوں گی جب تک آپ سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیتے۔ پلوشے کو اپنے موقف پر ڈٹے رہنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی کہہ گئی۔ بات کے آخر میں زرغام سے نگاہیں بھی چرا لیں۔ اپنے خان کو کچھ تو رعایت دو پلوشے، جانتی ہو نا مجھ سے اب تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ زرغام اس سے اپنی آسانی مانگ رہا تھا۔ یہ آپ کی سزا ہے خان۔ اس نے مختصر جملے میں اپنی بات سمیٹی، پھر اپنی کمر پر رکھے زرغام کے ہاتھوں کو ہٹا کر وہ خود بھی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے زرغام اکیلا رہ گیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ جہاں زرغام وکیل کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف تھا، وہیں پلوشے کی ناراضگی بھی اب تک جوں کی توں تھی۔ اس نے ان دنوں میں زرغام کو مخاطب بھی بہت کم کیا تھا اور اس کے سامنے بھی کم ہی آئی تھی۔ اب بھی زرغام کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ خود وہاں سے فرار کو دروازے کی طرف بڑھی، مگر زرغام اس کی کلائی بر وقت پکڑ کر اسے روک چکا تھا۔ پلوشے، تمہاری ناراضگی کب ختم ہوگی؟ اسے اپنے مقابل لاتے ہوئے زرغام نے سوال کیا۔ وہ بالکل اس کے قریب کھڑی تھی اور زرغام کے براہ راست سوال میں چھپی اذیت اس نے بھی محسوس کی تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حنین کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ سنگ دل بنی اب بھی اس پر کسی نرمی کے موڈ میں نہ تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زرغام کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ دیکھ لیتی تو کمزور پڑ جاتی، یعنی حنین کے مقابلے میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی بات کو اپنی شرارت میں ڈھالتے ہوئے زرغام نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ پلوشے نے بھی جواباً معصومیت سے نفی میں سر کو جنبش دے دی۔ مجھے اپنے بیٹے سے جلسی ہو رہی ہے۔ زرغام نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر رکھ دیے اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ لمحے میں وہ اس کے اتنا نزدیک آ ٹھہری کہ دونوں کے لبوں سے نکلتی سانسیں آپس میں گڈمڈ ہونے لگیں۔ بری بات، چھوٹا سا بچہ ہے وہ فوراً اپنے بیٹے کے حق میں بول اٹھی۔ ساتھ ساتھ وہ زرغام کو خفگی سے دیکھ بھی رہی تھی، جو آج اسے اپنی بے باک حرکتوں سے زچ کرنے پر تلا تھا۔ لیکن تم مجھ سے زیادہ توجہ اسے دے رہی ہو اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کی بات کا جواب دینے کے ساتھ وہ اس کی گردن کے قریب جھکا اور لمبی سانس خود میں کھینچی۔ خان، میں آپ سے ناراض ہوں ابھی، اسے پٹری سے اترتا دیکھ کر پلوشے نے جتایا، لیکن آج اس نے زرغام کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ناراضگی ختم کرنے کی ہی تو کوشش کر رہا ہوں۔ ہنوز اس کی گردن پر اپنی سانسیں بکھیرتے ہوئے اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ پلوشے کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگیں۔ تم سے دوری میرے لیے سہانے روح ہے پلوشے۔ میں تو تم سے دور ایک پل گن گن کر گزارتا ہوں، اور اب دیکھو پچھلے کئی دنوں سے تم مجھے کتنی تکلیف دے چکی ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہی سر رکھ گیا۔ اس کی شکوہ نما آواز بھی سرگوشی کی مانند تھی اور اس میں چھپی تکلیف پلوشے نے بخوبی محسوس کی تھی۔ خان، دس از ناٹ فیئر۔ آپ مجھے منانے کے بجائے خود سیڈ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ زبردستی اپنے سامنے لے آئی اور اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں منانے کا میرے پاس یہی طریقہ ہے جانم۔ اب بتاؤ، اپنے خان پر رحم کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اس نے بھی اپنی چالاکی نہ چھپائی اور آخر میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پلوشے کو منا چکا ہے، مگر پلوشے کے منہ سے اظہار بھی تو چاہیے تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ جواباً وہ بھی ذرا شرارت بھرا مسکرائی۔ دل تو زرغام کو ایسے دیکھ کر ہی پگھل چکا تھا، مگر اتنی جلدی اپنی حالت عیاں کر دیتی تو مزہ کیسے آتا؟ کتنا وقت لگے گا؟ زرغام نے ایک اور سوال کیا۔ 10-15 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر زیادہ دن کہے اور زرغام کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے اسے بہت بڑا صدمہ لاحق ہو چکا ہو۔ اف، مجھ معصوم پر اتنا ظلم! پلوشے، تمہارا دل نہیں کانپ رہا؟ ابھی تو نہیں کانپ رہا، لیکن آپ یوں ہی میرے قریب رہے تو عنقریب میں پوری کانپنے لگوں گی۔ اس کا اشارہ زرغام کے ہاتھوں کی طرف تھا، جو آج پلوشے کی سانسیں صحیح معنوں میں تنگ کرنے پر تلے تھے۔ یہ نزدیکی آج تو ختم نہیں ہو سکتی جانم۔
وہ اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ پلوشے نے بھی بغیر مزاحمت کیے اس کے سینے پر سر رکھا اور اپنے بازو اس کی پشت پر باندھ لیے۔ ایک سکون سا تھا جو دونوں کی رگوں میں دوڑ گیا۔ یوں ہی کتنے ہی لمحے سرک گئے مگر وہ اس گرفت سے نہ تھکے نہ بیزار ہوئے۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سے، تیری ہر مسکراہٹ سے۔ طویل ترین خاموشی کے بعد زرغام کی آواز نے وہاں چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ تیری باتوں کی خوشبو سے، تیری آنکھوں کے جادو سے، تیری دلکش اداؤں سے، تیری قاتل جفاؤں سے۔ اس کی پروقار محبت بھری آواز نے پلوشے کے ارد گرد سما باندھنا شروع کیا، ایسا سما جس میں وہ پور پور ڈوب رہی تھی، سکون پا رہی تھی۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیری راہوں میں رکنے سے، تیری پلکوں کے جھکنے سے۔ من پسند شخص کی آواز ہی سکون ہوتی ہے، اور جب اس آواز میں اظہار محبت بھی شامل ہو تو اس سکون میں لامتناہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اضافہ آج پلوشے محسوس کر رہی تھی۔ یہ جملے ایسے تھے کہ ایک ایک لفظ کو سینچ کر رکھنے کو جی چاہا، ایک ایک لفظ کو دل کے نہا خانوں میں چھپانے کو جی چاہے۔ تیری بے جا شکایت سے، تیری ہر ایک عادت سے مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے۔ یہاں اظہار تمام ہوا تھا، مگر آج جو خوشی پلوشے نے محسوس کی تھی وہ بیان سے باہر تھی، اور اس خوشی کی وجہ جو شخص تھا وہ پلوشے کو جان سے بھی پیارا تھا۔ مزید 10 دن بعد عائشہ کی طرف سے کیے گئے کسٹڈی کیس کی آج آخری سماعت تھی۔ چونکہ وہ ابھی اکیلی تھی اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہ تھا، اسی لیے حنین کی کسٹڈی اس کے والد کو دے دی گئی۔ عائشہ نے غلط وقت پر غلط شخص سے پنگا لیا تھا، اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ اب زرغام کے پاس قانونی سند بھی تھی جس کے مطابق وہ حنین کا وارث تھا، اور اب عائشہ چاہ کر بھی زرغام سے حنین کو نہیں لے سکتی تھی۔ گھر آ کر زرغام نے وہ قانونی نوٹس پلوشے کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے کی سنجیدہ تاثرات دیکھ کر پلوشے سہمی۔ اسے یہی لگا تھا کہ کسٹڈی عائشہ کو مل گئی ہے، مگر جیسے جیسے وہ اس نوٹس کو پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے تاثرات خوشی میں تبدیل ہوتے گئے۔ شکر ہے یہ پریشانی تو ختم ہوئی۔ نوٹس مکمل پڑھنے کے بعد اس نے خوشی سے زرغام کو دیکھا۔ بالکل، اب حنین کی کسٹڈی قانونی طور پر ہمارے پاس ہے، اسی لیے اب کبھی میں تمہیں اس معاملے میں پریشان ہوتا نہ دیکھوں۔ اس نے پلوشے کو مطمئن کرنے کے ساتھ تنبیہ بھی کی۔ اشارہ اس دن پلوشے کے پینک ہونے کی طرف تھا۔ آپ اس دن میری باتوں سے ہرٹ ہو گئے تھے۔ اسے بھی وہ دن اور پھر اپنی باتیں یاد آ کر شرمندہ کر گئیں۔ زرغام نے بازو وا کیے تو وہ 2 قدموں کا فاصلہ ختم کرتی اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ تھوڑا سا ہرٹ ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تم بھی ٹھیک تھی۔ میری ذات ہر بار تمہاری تکلیف کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے وہ اعتراف کر گیا، اور پلوشے اس اعتراف پر تڑپ کر ذرا پیچھے ہوئی۔ ایسا نہیں ہے خان، مجھے ہمیشہ آپ سے سکون ہی ملا ہے، بس کبھی کبھار کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس پر میں اوور ری ایکٹ کر جاتی ہوں۔ اس نے یہ ساری وضاحت بے قراری سے دی تھی۔ زرغام اس کی باتوں سے ہرٹ ہوا تھا۔ یہ بات ہی اسی آنکھوں میں نمی سمیٹ لائی۔ چلو، سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسکراؤ تاکہ میرے دل کو بھی قرار آئے۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو خود میں جذب کر گیا۔ پلوشے دل کھول کر مسکرائی، اور اس سے قبل یہ مسکراہٹ اچکنے کے لیے زرغام اس پر جھکتا، وہ خود ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر درمیان میں فاصلہ بنا گئی، کیونکہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں نے حیرت اور سوالیہ تاثر کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے اور سامنے سب گھر والوں کو دیکھ کر ایک دم سرپرائزڈ ہوئے۔ داجان، امی، پلوشے خوشی سے چہکی، پھر خود ہی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ یہ سرپرائز بہت غیر متوقع مگر خوبصورت تھا، آپ سب نے تو سرپرائز ہی کر دیا۔ وہ اپنی خوشی بھری حیرت عیاں بھی کر گئی۔ صوفوں پر بیٹھتے ہوئے سب سے اس کی یہ چہچہاٹ اور خوشی ملاحظہ کی اور دل تک پرسکون ہوئے۔ ہاں بھائی، تم دونوں کو تو واپس آنے کی فرصت تھی نہیں، اسی لیے ہم نے سوچا ہم خود ہی یہاں دھاوا بولیں، داجان نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر زرغام ان کا طنز بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بہت اچھا کیا، پلوشے نے ان کی تائید کی۔
اب ہم تم دونوں کے کو لیے بغیر واپس نہیں جانے والے، اس لیے اپنا سامان باندھو اور واپس چلو۔ نائلہ نے گویا یہاں آنے کی دوسری وجہ بھی پیش کی۔ ہاں، اب تو ہم تمہارے ولیمے کا سارا انتظام بھی کر آئے ہیں، اس لیے انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ تیمور خان نے بھی بیگم کی بات میں اضافہ کیا۔ وہ سب اتنی محبت سے انہیں واپس لینے آئے تھے کہ وہ انکار بھی نہ کر پائے، اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب واپس حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کا ولیمہ آج شام میں پورے اہتمام سے ہوا تھا، اور پھر چند خاندانی رسمیں بھی جنہیں دونوں نے بھرپور انجوائے کیا۔ اور اب ان سب سے فراغت پانے کے بعد وہ اپنے کمرے کے ملحقہ ٹیرس پر کچھ اس طرح کھڑے تھے کہ ریلنگ کے قریب پلوشے تھی اور اس کی پشت پر زرغام کھڑا تھا۔ زرغام نے دونوں ہاتھ پلوشے کے دائیں بائیں سے گزار کر ریلنگ پر رکھے ہوئے تھے، اور اس طرح پلوشے مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں بھی ڈھیروں سکون تھا۔ خان، اب اندر چلیں؟ اس ہیوی جوڑے نے آج بہت تھکا دیا ہے۔ وہ جب کھڑے کھڑے تھک گئی تو اس نے اپنی گردن ذرا سی ترچھی کرتے ہوئے پیچھے کھڑے زرغام کو دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی تو تمہاری طرف سے اظہار محبت باقی ہے، اس نے جواباً سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پلوشے پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ کون سا اظہار محبت؟ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اپنا رخ مکمل طور پر بدل کر زرغام کے مقابل آتے ہوئے پلوشے نے فوراً اس کی بات کی تردید کی۔ ٹھیک ہے، پھر کھڑی رہو یہیں، جب تم میرے کان اپنے پسندیدہ الفاظ نہیں سن لیتے میں یہاں سے نہ خود ہلوں گا نہ تمہیں ہلنے دوں گا۔ زرغام نے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور اس کی طرف سے نظریں یوں موڑیں جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ خان، وہ احتجاجاً چلائی۔ آج کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ زرغام آج ہر حال میں اس سے اظہار محبت چاہتا تھا، اسی لیے سختی سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پلوشے اسے چند لمحے دیکھتی رہی، اور جب اسے لگا اس کے پاس اظہار کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو خود ہی اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنا ایک ہاتھ زرغام کی بیئرڈ سے ڈھکی گال پر رکھ کر اس کے کان کے قریب ہوئی۔ مجھے آپ سے محبت ہے خان، ایسی محبت جو کبھی کم نہیں ہو سکی نہ کبھی ختم ہوگی۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن کوئی زرغام سے پوچھتا یہ آواز اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ لفظ جو اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ آپ ہیں تو مجھے یہ دنیا حسین لگتی ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ پلوشے مسکراتی ہے۔ آپ میرا حاصل زندگی ہیں خان، آپ نہیں تو پلوشے بھی نہیں۔ آخر میں پلوشے نے بہت ہمت جمع کر کے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ کئی لمحے یوں ہی سرکے یہ نشاط بیاں سے باہر تھا۔ وہ دونوں ہی آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ اب میری باری پلوشے۔ کئی لمحوں بعد زرغام نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر پلوشے کو ریلنگ پر ذرا سا بینڈ کرتے ہوئے اس پر جھکا، لیکن کمرے سے آتی حنین کے رونے کی آواز نے اس کی توجہ ایک لمحے کو کھینچی۔ تبھی پلوشے کے گرد اس کی گرفت کمزور ہوئی اور وہ اس کے بازو سے نکلتی کمرے کی طرف بڑھی۔ آج تو میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ سلائیڈنگ ڈور میں رک کر اس نے زرغام کو شرارت سے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ فوراً ہی ڈور بند کرتی کمرے میں گم ہو گئی۔ پیچھے زرغام اس کی حرکت پر بھرپور مسکرایا تھا کہ وہ پلوشے کی یہ چہچہاٹ اور شرارتی انداز لوٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیو ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ منتظر رہوں گی آپ کی رائے کا اظہار سننے کے لیے۔